ताला कुरान मजीद में सूरह तहरीम में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान लाने वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। कुरान करीम और आयात से खुदा की रोशनी में इस्लामी घराने के उन्वान से आज दूसरी नशिस्त में आप तमाम ख़्वाहारान को खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की होगी। अगर कल के हवाले से कोई सवाल हो तो वो तहरीरी तौर पर लिख कर नशिस्त के आखिर में, पहली नशिस्त के आखिर में या दूसरी नशिस्त के आखिर में हम तक पहुंचा देगा, ताकि एक साथ सारे सवालों का जवाब दे दी जाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारी गुफ्तगू फैमिली के उन्वान पे हो रही है, ख़ानवादे के आइले के उन्वान पे हो रही है कि इस्लामी फ़ैमिली के क्या उसूल व क़वानीन हैं और कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात की रोशनी में और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हम किस तरीक़े से अपने घर को एक सही, जामे, कामिल और मुतवाज़िन इस्लामी घराना और फैमिली बना सकते हैं। कल जो हमारी गुफ्तगू थी वो बच्चों और वालिदैन और घर के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके दरमियान थी कि उनका बिहेवियर, उनका किरदार, उनका सलूक, उनका रवैया क्या होना चाहिए। अब आइए कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका बिहेवियर अपने घर के छोटों से, यानी जो घर के वालिदैन कहलाते हैं। कल हमने तीन किस्म के दर्जात घर में आपके सामने पेश किए थे। पहले मरहले पर बुज़ुर्ग हजरात हैं, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, उसके बाद वालिदैन यानी मियाँ बीवी, उसके बाद औलाद या बच्चे, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं। कल हमने बच्चों के मुतालिक गुफ्तगू की थी कि बच्चे वालिदैन से, बच्चे बुज़ुर्गों से कैसे बिहेव करें, और उसी तरीके से जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों के सामने उनके वालिदैन से, यानी दूसरे नंबर के अफराद से, या उनके वालिदैन से उनके बच्चों के लिए किस तरीके से गुफ्तगू करें। कल इस पर तकरीबन गुफ्तगू हो चुकी। आज मज़ीद नुकात हैं वो सामने आएंगे। आज जो गुफ्तगू है हमारी वो है घर के बुज़ुर्गों से मुताल्लिक़। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ और नुकात भी आ जाएंगे जो कल से मुताल्लिक़ थे, लेकिन चूँकि वो कल वक्त नहीं मिल सका था, इस बिना पर हम उसको बयान नहीं कर सके, तो आज उसको बयान करेंगे। घर के बुज़ुर्ग, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं ये दर हकीकत हमारे सामने सकाफ़त को, तजर्बात को हमारे सामने मुजस्सम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बुज़ुर्ग हैं, और कि जिसमें रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दिन तशरीफ़ लाए और आते ही उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा। आते ही जनाब फ़ातिमा ज़हरा पे सलाम किया। अल्लाह का रसूल है, बुज़ुर्ग है, बाप है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बेटी को उसके घर में आने के बाद सलाम पेश करता है। तो जनाब ज़हरा कहते हैं वालेकुम सलाम या अबाता, ए पेदर बुज़ुर्गवार, आप पे भी सलाम हो। उसके बाद जो गुफ्तगू शनीद हुई, जो डायलॉग हुआ उनके दरमियान, वो अपनी जगह है। यहाँ पर जो नुक्ता ये है बुज़ुर्गों के लिए, खुसूसन जो घर में सास या ससुर के दर्जे पर रखते हैं, कि वो किस तरीक़े से अपने घर के अफराद से बर्ताव करें। बुज़ुर्ग हमारे माशरे के कीमती असासा हैं। कुछ नुकात हैं जो मैंने यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप में हैं, वो यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये वो अफराद हैं जो गुज़िश्ता उम्मतों के तजर्बात, सकाफ़त, इल्म और असलाफ़ की रिवायात को नौजवान नस्ल के लिए बयान करते हैं। आपने देखा होगा, अब चूँकि ख़वातीन हैं इसलिए मैं हिंट्स देता हुआ गुजर जाऊँगा। घर की जो बुज़ुर्ग होते हैं, खुसूसन सास हैं या बड़ी नंद हैं या भाभी हैं, उनको बड़े टोटके आ रहे होते हैं।
خصوصاً وہ خواتین جن کے یہاں چھوٹے بچے موجود ہوں اور وہ چونکہ تجربہ کار ہوتی ہیں، تو جو گھر کی بڑی خواتین ہوتی ہیں، ساس ہوتی ہیں، بڑی نندیں ہوتی ہیں، یہ جٹھانی ہوتی ہیں، ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ ان ٹوٹکوں کو بیان کرتی ہیں اور ان ٹوٹکوں سے جو ہے وہ بڑا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اسلاف کی روایات کو، علم کو، تجربے کو، ثقافت کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ در حقیقت بزرگ افراد وہ سایہ دار گھنا درخت ہوتے ہیں جو نئی اور نوجوان نسل کو آرام و سکون کی فراہمی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے سلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ سلام کیا ہے اور سلام کرنے کا جو ادب ہے، سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے، دیکھیے ایک ہے دخل فی البیت، گھر میں داخل ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک وقت ہم کہتے ہیں دخل علی ابی رسول اللہ، جناب زہرا فرما رہی ہیں میرے داخل ہوئے اور میرے پاس آئے، یعنی دخل علی ابی رسول اللہ۔ اس کا ظاہری ترجمہ ہے کہ مجھ پر، یعنی میری طرف میرے والد آئے، علیہ یعنی مجھ پر یعنی میری طرف، یعنی میرے پاس آئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام نہیں کیا، بلکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب نفس نفیس جناب زہرا پہ نظر پڑی تو آپ نے کہا السلام علیکی، ٹھیک ہے نا، یا فاطمہ، فاطمہ نام لے کر جناب رسول خدا نے جناب زہرا کو مخاطب قرار دیا، ٹھیک۔ تو یہاں پر وہ اس سلام کا، یعنی سامنے جا قد اقبلا، جیسے کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ سامنے جا کر، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بنفس نفیس امام حسن اور امام حسین نے جا کر سلام پیش کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، اور رسول اللہ کی صفت تھی کہ وہ چھوٹوں کو خود سلام پیش کیا کرتے تھے سب سے پہلے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، افضل الموجودات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو اجتماعی منصب ہے، ان کا دینی منصب ہے، یعنی خاتم النبیین، یعنی خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، اس کا روب نہیں جھاڑتے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کہ جناب میں رسول اللہ ہوں تم مجھے سلام کرو، ہوتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی سی بڑائی مل جاتی ہے، تھوڑی سی فضیلت مل جاتی ہے، کرنے لگ جاتے ہیں، سب لوگ ان کو آ کے سلام کریں، سب لوگ ان کے پاس چل کے آئیں، سب لوگ ان کے سامنے زانو ادب طے کریں۔ لیکن رسول اللہ کا سلام کرنا ایک میسج یہ ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کو اپنا منصب اور اپنا مقام و مرتبے کا روب نہیں جھاڑنا چاہیے کہ جناب میں بڑا ہو گیا مجھے سلام کرو، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے انسان کو تھوڑی سی بھی اگر بڑائی اور شہرت اور مقام و منصب مل جائے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، کسر شان سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو سلام کرے، اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے سلام کریں۔ پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ انسان اپنے دائرہ کار و منصب کو بلا وجہ کہ جہاں ضرورت نہ استعمال نہ کرے، جہاں پہ ضرورت ہو، کام ہو، کہو، تو پھر مثلا رسول اللہ نے کئی جگہ قرآن انا رسول اللہ، میں رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں پیغامبر ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں، وہاں پہ بیان کیا، لیکن گھر میں اور دوسرے نجی معاملات میں رسول اللہ اسے بیان نہیں کرتے۔ تیسرا نقطہ کہ کسی کو سلام کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اعلیٰ ظرفیت ظاہر ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگہوں کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پھر اپنے اختیارات کو چوتھا نقطہ، اپنے اختیارات کو بلا وجہ اور ضرورت استعمال کرنے سے انسان کی شخصیت میں نہ صرف یہ کہ جھول آتا ہے بلکہ اس کی شخصیت کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ نکات۔ اب اس میں جو پیغام ملتا ہے ہمیں، پیغام نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو، یعنی ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بزرگ اور معمر حضرات معاشرے اور ہماری مشرقی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ مجھے جوان کی طاقت سے زیادہ بزرگ کا مشورہ اچھا لگتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ بزرگ افراد کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے آپ دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ساس ہیں، سسر، کوئی بھی ہیں، وہ اپنی بزرگی، بڑے پن، اعلیٰ ظرفیت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے معاشرتی مقام و منصب اور اختیارات کو بلا وجہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ہم ساس ہیں، ہمیں اٹھ کے سلام کیا جائے، ہوتی کچھ ساسیں ہوتی ہیں ٹیڑھی،
کچھ سسر ہوتے ہیں بہت ہی ٹیڑھے میڑھے قسم کے، جلیبی کی طرح بہت سیدھے ہوتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ جلیبی بہت سیدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ساس سسر اسی طرح قسم کے ہوتے ہیں، بہت سیدھے ہوتے ہیں بیچارے، لیکن جلیبی کی طرح. جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں کہہ رہی. میں نے کہا شاید کوئی تجربہ منتقل کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک 60 سال کا آدمی، 70 سال کا آدمی، 65 سال کا انسان، اس نے زندگی گزاری ہے خاص نہج میں، اصول قوانین کے مطابق. نئے قوانین زندگی گزارنے کے ان کو سمجھ میں نہیں آتے، اس وجہ سے جنریشن گیپ آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے اپنے والدین جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے. چل جائے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، یعنی شوہر کے گھر میں جائیں، یعنی وہ آپ کا گھر ہے، یعنی بہرحال کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، پھر وہ آپ کا گھر ہو، اور پھر وہاں آپ کے ساس سسر ہوں، تو ان کے لیے بڑا ناگوار ہوتا ہے کہ مثلا ایک نوجوان بچی یا بچے سے جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں، یا مثال کے طور پر اس کے مشورے پہ چلیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کا احترام جو ہے وہ مد نظر رہے ہمارے، ان کی بزرگی کو ٹھیس نہ پہنچے، اور آپ جو ہیں وہ اپنا مقصد پورا کر سکیں. چوتھا نقطہ یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد، نواسے نواسیوں یا پوتے پوتیوں یا بہو و داماد سمیت معاشرے کے افراد سے، ان افراد سے کہ جنہیں آپ کی شخصیت کا قد نہیں معلوم. ہر کوئی آپ کی شخصیت کا ایک قد ہے کہ آپ بہت اونچے مثلا معاشرتی سطح پہ فضیلت، برتری، رتبہ، مقام رکھتے ہیں. ہر کسی کو تو نہیں معلوم نا، کوئی بھی ملنے آئے گا اس کو تو نہیں معلوم. لہذا وہ افراد یا وہ بچے گھر کے یا وہ داماد یا بہو جن کو آپ کی شخصیت کا قدر نہیں معلوم، ہرگز اس بات کی توقع نہ رکھیں بزرگ افراد کہ وہ آپ کو وہی مقام دیں کہ جیسے آپ کی جوانی یا خدمات کو انجام دیتے وقت دیا جاتا تھا. یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں سر آئیے بسم اللہ، آپ گھر میں بھی آ کے جو ہے نا وہ اپنا سرپناہ دکھا رہے ہیں یا دکھا رہی ہیں. ایسی توقع رکھنا بیکار ہے. اور رسول اللہ آ کے سلام کرتے ہیں بہت سیدھی طریقے سے. اپنے اندر لچک پیدا کریں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. بزرگ حضرات، صحیح ہے کہ آپ عمر رسیدہ، صاحب تجربہ، باعلم، بزرگ اور بڑی شخصیت کے مالک صحیح، لیکن اپنی شخصیت کے غرور کو توڑیں اور باہم شیر و شکر ہونے کے فارمولے کو اپنا کر اپنے گھر سمیت معاشرے کو جنت بنائیں. کوشش کریں مل جل کر، ہنسی مذاق، پیار محبت سے. 7واں نقطہ، بزرگوں کا چھوٹوں کو سلام کرنا در حقیقت آپ کے وارث ثقافت اسلاف کے عہدے پر مہر ثبت کرے گا. آپ ثقافت اسلاف کے وارث ہیں. آپ جب سلام کریں گے تو بچے بھی آپ سے وہی سیکھیں گے، اور یوں آپ اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں گے کہ بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. دادا جان، دادی صاحبہ، نانی اماں، نانے ابا، کتنی مٹھاس ہے ان ناموں میں، کتنی شیرینی ہے ان ناموں میں، لیکن اس سے زیادہ شیرینی آپ کے اخلاق میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے عملی طور پر گھر میں منتقل کر سکیں. محترم ساس صاحبہ، یہ تصور مت کیجئے کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے پہ حکمرانی کر رہی ہے، بلکہ اپنا وقت تصور کیجئے جب آپ اپنی ساس صاحبہ کو سمجھانا چاہتی تھیں اور وہ سمجھنے سے قاصر ہوتی تھیں. وہی سمجھ رہی تھی مجھ پہ ڈورے ڈال رہی، جادو کیا ہے اور پرچہ کٹوا دیا ہے اور کوئی تعویذ گنڈے کر رہی ہے. الحمدللہ وہ زمانہ تو نہیں ہے. آپ اس کو سمجھانا چاہتی تھی اپنی ساس کو کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی ہوں، یہ آپ کی منفی سوچ ہے مثلا، تو وہ سمجھنے سے قاصر تھیں. تو اب آپ اپنے عمل سے اسے سمجھائیں اور آپ اس کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ دیں تاکہ جب آپ کی بہو ساس بنے گی تو وہ آنے والی اپنے بہو کے لیے کس طرح بیہیو کرے گی. سسر صاحب، آپ ہر چیز پر مسٹر بریک، فل سٹاپ، اکڑ خوں اور زندگی کی رٹ لگانے والے نہ بنیں، بلکہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ کی خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور اعلیٰ ظرفیت آپ کے گھر کا محور و مرکز اور جان بنا دے گی. یعنی آپ کو گھر کا محور و مرکز بنا دے گی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور اگر کہیں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں کہ بزرگ جو ہیں وہ بیجا توقع رکھتے ہیں یا
اپنے اجتماعی منصب کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام یا ابتا فقال انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ فقلت لہ، کیا فرمایا؟ اعیذک باللہ یا ابتا من الضعف، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ کمزوری محسوس کریں۔ پھر جناب رسول اللہ نے کہا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ، ایک چادر لے کر آؤ یمنی اور مجھے اڑا دو۔ پہلے رسول اللہ نے سلام پیش کیا اور اس کے بعد جناب زہرا سے ایک ہیلپ انہوں نے مانگی ہے، ایک مدد مانگی ہے کہ بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف محسوس کر رہا ہوں، لہذا مجھے ایک چادر یمنی لا کے اڑا دو۔ حالات وحی میں سے رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعض اوقات آپ کو پسینہ آتا تھا اور آپ کے بدن میں تھر تھراہٹ آتی تھی اور آپ کو کمزوری محسوس ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ آئے، گھر میں داخل ہوئے، جناب زہرا کے سامنے گئے، سلام کیا، اس کے بعد کہا بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرو، مجھے چادر لا دو۔ رسول اللہ اس سے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ جناب زہرا سے مدد مانگے یا ان سے کہیں کہ مجھے چادر لا کے دو، یعنی آپ چاہتے تو ڈائریکٹ جاتے اور کمرے میں جا کے استراحت کر لیتے، جناب زہرا کبھی کچھ نہیں کہتی، محال تھا کچھ کہتی کہ جناب میرے بابا آئیں، بغیر اجازت کے اندر چلے گئے اور جا کے استراحت کر لیتے۔ لیکن رسول اللہ کا یہ عمل بزرگوں کے لیے درس ہے کہ دیکھیے یہ گھر آپ نے بنایا ہے، بیٹا اور بیٹی آپ کا ہے، آپ نے اسے پروان چڑھایا ہے، آپ نے اسے تعلیم دلائی ہے، سب تمام چیزیں آپ نے انجام دی، آپ کے وسیلے سے انجام پائی ہیں، اور اب اس کی بیوی آ گئی ہے یا اس کا شوہر آ گیا ہے، اور اب آپ جو ہیں مثال کے طور پر یہ نہ سمجھے کہ گھر کا نظام آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بہو آ کے جو وہ ڈورے ڈال رہی ہے، بہو آ کے جو ہے وہ مثال کے طور پر قبضہ کر رہی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ کا یہ فعل سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے گھر کے بزرگ، ساس ہو، سسر ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، تم گھر کے نظم و نسق کو در حقیقت نوجوان امنگوں کے سپرد کرو، اور پھر سپرد کرنے کے بعد ان سے ہم آہنگی کوارڈینیشن کرو پیار و محبت کے ذریعے سے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب سنا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری ہیلپ کرو۔ کس طرح ہیلپ کرو؟ مجھے چادر لا کے دو۔ اگر چاہتے تو خود اس طرح فرما لیتے۔ یہاں پر کچھ نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ بزرگ ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ میں اپنے بہو سے کہوں؟ ہرگز نہیں۔ ساس کہیں گی میں اپنی بزرگ، بعض ہوتا ہے نوک جھوک ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ پاتی بزرگ خواتین جو ہیں اپنی نوجوان بہو کی باتیں کچھ اور سمجھنے لگتی ہیں، اونچا سنتی ہیں، آپ نے کچھ کہا انہوں نے کچھ سنا، اچھا مجھے یہ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے دوسرے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ یعنی جو نوجوان خواتین یہاں موجود ہیں جو ابھی بہو نہیں بنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا گھر، اچھا شوہر، اچھے سسرال جو ہے وہ آپ کو مرحمت فرمائے۔ وہ ایسے الہی امین تو چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گی، ایسے الہی امین کہہ کے عرش ہل جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے بات، اور یا سمجھنے سے قاصر ہوتے، یا بعض اوقات نہیں سمجھنا چاہتے، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ نے کہا کہ چائے لاؤں اماں آپ کے لیے، سنا ہی نہیں انہوں نے، وہ چاہتی ہیں 2-3 دفعہ آپ کی میٹھی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں، پھر کہیں ہاں اچھا چائے لے آؤ، مثال کے طور پہ۔ تو اب آپ کو یہ نہ کہیں ہاں بڑھیا جو ہے وہ سنتی نہیں ہے میری بات، نہیں، آپ کہیں کہ نہیں وہ میری میٹھی آواز کو سننا چاہتی ہیں ان سے اور پیار بھرے لہجے سے بکروں۔ لیکن اگر آپ یہ تصور کر بیٹھے ہاں یہ تو بس نازل ہو گئی، اللہ کرے جلدی سے جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بہو ہو، یہ جو آپ منفی خیالات دوسرے کے لیے رکھ رہی ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ بہو کے لیے ساس کے لیے رکھنا، نہ ساس بہو کے لیے رکھے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے یہ۔
بزرگ اپنے چھوٹوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، ناک کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر یہاں کوئی ساس صاحبہ ہیں، نانا نانی ہیں، دادی ہیں، تو وہ اپنی بہو سے مثال کے طور پہ بچوں سے پیار محبت سے بنا کے رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ گھر اور گھریلو زندگی میں بے جا مداخلت سے پرہیز کریں۔ پیارا گھر اگر آپ چاہتی ہیں، بیٹا بھی سکون میں رہے، بہو بھی سکون میں رہے، بچے بھی سکون میں رہے، آپ بھی سکون سے، بے جا مداخلت نہ کریں ہر چیز میں۔ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ برتن کیوں رکھا ہے، اس کو کیوں ہے، ہر چیز میں۔ اب بزرگوں کی عادت ہوتی ہے نا، حتیٰ کہ ان کی بھی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بڑا چیختے چلاتے ہیں معذرت کے ساتھ، اگر کوئی ہے۔ بے جا مداخلت نہ کریں۔ ہاں جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ انسان بولے، سمجھائے اور نشاندہی کرے غلطی کی۔ تیسرا، ہر جگہ اپنی رائے اور نظر کا بلا وجہ اظہار نہ کریں، بلا وجہ اظہار نہ کریں بزرگ۔ ممکن، چوتھا نقطہ، ممکن ہے آپ کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہو اور وہ گھر میں موجود نہ ہو، لیکن اگر آپ نے کہا بھائی میرے لیے یہ لے کر آؤ، اب ہو سکتا ہے گھر موجود نہ ہو، بیٹے کے پاس پیسے نہ ہو، بہو کے پاس ایسے وسائل نہ ہو، جو وہ شرمندہ ہو جائے گی، یہ شرمندہ ہو جائے گا بیٹا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ اشاروں کنایوں سے اس کو بیان کیجیے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں میرے لیے لے کر آؤ، شرمندہ ہوگا آپ کی اولاد، آپ کی بہو، آپ کے بچے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ سختی میں ہوں۔ یہ جناب زہرا کے حوالے، یعنی بزرگوں کے حوالے سے۔ اب اس میں جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول کی ذمہ داری چونکہ خواتین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، کہ جس میں سر فہرست بہو ہوتی ہے، اور گھر کا اخراجات اور ذمہ داری اور خرچ اور یہ ساری چیزیں بیٹے اور بہو دونوں پہ عائد ہوتے ہیں۔ بیٹا کما کے لاتا ہے، یہ بہو کو دے دیتا ہے، بہو پھر اپنے حساب سے چلاتی ہے۔ لہذا بہترین ساس وہ ہے کہ جو در حقیقت ان تمام معاملات سے لا تعلق رہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں، نہیں رہ سکتی ہیں۔ یعنی آپ تصور کر رہی ہیں کہ ساس اور بہو جو ہیں دو تلواریں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس مطلب یہ آج حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، آپ خواتین نے اعتراف کر لیا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ بلکہ مناسب انداز سے آپ تذکر دیں، یاد دہانی کرائیں، اشارتاً کنایتاً، نہ یہ کہ ہاتھ پہ آتا کہ بیٹھ جائیں ساس صاحبہ اور کہیں جناب یہ کرو اور وہ کرو، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ آپ زندگی گزار چکی ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوتے بھی ہیں، پوتیاں، نواسے نوازیاں ہیں، لہذا بیجا مداخلت کر کے جو ہے وہ زندگی کو خراب نہ کریں۔ اب آئیے ایک اور آخری نکتہ، کہ ممکن ہے آپ کسی چیز کو اپنی آسانی کے سبب کسی خاص جگہ رکھیں اور وہ بچے یا بہو یا بیٹا جو ہے اس کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دے، اور وہ، لیکن اگر آپ نے جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، اس سے کیا ہو، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ پیار محبت سے سمجھایا جائے، یہ چھوٹوں کے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اپنی ساس سسر یا والد کی چیزوں کو مناسب جگہ رکھیں تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ڈھونڈنے میں اور استعمال کرنے میں۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ کیا رویہ ہونا چاہیے بزرگوں کا اور بڑے افراد کا، یعنی داماد کا اور بہو کا اپنے ساس سسر سے، اور یہ اپنے والدین سے، لڑکا ہے اپنے والدین سے، لڑکی ہے اپنے والدین سے شادی کے بعد۔ یہ رشتہ جو ہے وہ مثالی رشتہ ہونا چاہیے، پیار بھرا، محبت بھرا رشتہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات گھر کے چھوٹے بچوں پر پڑیں۔ اگر گھر کے بڑوں میں نا اتفاقی ہوگی، نوک جھوک ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، تلخ کلامی ہوگی، سخت ناروا باتوں کی تکرار ہوگی، نامناسب الفاظ ادا کیے جائیں گے، تو بچے جو سن رہے ہیں ان پہ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ زبانی جنگ و جدل سامنے آئے گی، جس سے گھر کا سکون اور ٹھنڈی فضا خراب ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معصوم بچے ہیں ان کی ذہنیت پر، ان کی معصوم، حساس اور شیشے جیسی ذہنیت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ حدیث قصہ کی روشنی میں گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے بزرگوں کو اور بڑوں کو یہ امور انجام دینے چاہیے۔ اب میں وہ امور آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔
رسول اللہ کے سلام کے جواب میں جناب زہرا نے کیا فرمایا؟ جب سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا. جب جب بزرگ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے وعلیک السلام یا ابتہ، اے میرے والد گرامی، یا جو بھی الفاظ آپ استعمال کرتی ہیں، آپ پہ بھی سلام ہو میری طرف سے. السلام علیکی یا ابتہ، السلام علیکہ یا ابتہ، یا سلام علیکم، یا السلام علیکم، کسی بھی صورت میں. جب رسول اللہ نے اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف کا ذکر کیا تو فوراً دعا دی جناب زہرا نے. اگر بڑا کوئی انسان گھر کا بزرگ آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرے تو آپ اس کے لیے دعا دیں، خواہشات کرنی، خواہشات کے اظہار کریں. درود بھیجیے محمد اور جیسے کہ بعض اوقات کچھ ایسے نکات آتے ہیں جو میں نے لکھے نہیں ہیں، وہ میں یہاں پر ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں اس کو یہاں پر اس کا اضافہ کر سکوں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پہلے جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے نا ہر چیز خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے. میں ستارے توڑ لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آسمان پہ کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی کے 4 سال بعد آسمان پہ کیا ہے؟ نظر نہیں آتا، اندھی ہو گئی ہو، ستارے اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک یہ انداز ہوتا ہے. یا شادی سے پہلے کہیں چھوٹی چوٹ لگ جائے، زمین آسمان ایک کر دیتا ہے شوہر منگیتر، ٹھیک ہے. اور جو ہے اگر شادی کے بعد دیکھ کے نہیں چلتی، اندھی ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، کانچ پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، انداز بدل جاتا ہے. چونکہ شادی کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں وہ کچھ اور ہے، اس وجہ سے ہمارے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں. شادی کے پہلے سال بیوی جو ہے بڑا خوبصورت سا انڈا سجا کے لائے گی، اس میں پھول بھی رکھے گی اور سکھے ہوئے توس بھی ہوں گے اور 2-4 پھول بوٹے اور لچھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. شادی کے 4 سال بعد جو ہے وہ جلا ہوا انڈا لا کے پھینک دیا جائے گا ٹیبل پہ، لو کھاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال جب زوجہ وہی شوہر وہی ہے تو پھر اخلاق بہتر ہونا چاہیے نہ کہ خراب ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. ایسا نہیں ہو کہ بیوی کہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا اچھا گولی کھا لو. گولی کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی بھائی؟ جاؤ. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں. بیوی در حقیقت جب کسی پرابلم میں ہوتی ہے تو وہ راہ حل طلب نہیں کر رہی ہوتی، وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اپنی مصیبت، اپنی پرابلم کو. کہتے ہیں کہ گھر کے کام کاج عورت کو نہیں تھکاتے، مرد کے رویے اور اخلاق عورت کو تھکا دیتے ہیں. عورت کی سب سے بڑی بیماری در حقیقت مہر و محبت کا نہ ہونا ہے، جو اسے گھر میں نہیں ملتا. پیسہ دولت آرام سکون نہیں ہے، سب سے بڑی عورت کی بیماری وہ کیا ہے؟ مہر و محبت اسے نہ ملے. مہر وہ مہریہ نہیں، پیار و محبت نہ ملے، مراد یہ ہے. اس بنا پر اگر کسی کے شوہر یا کسی کی بیوی کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ جا کے پیناڈول کھا لو، نہیں، بلکہ اچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، پوچھنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. رسول اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جناب زہرا یہ نہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ خدا نخواستہ آپ پیناڈول کھا لیں یا آپ دوائی کھا لیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کیا کہتی ہیں؟ اعوذک باللہ یا ابا، اعوذک باللہ یا اباتا من الضعف، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی حصار میں دیتی ہوں کہ آپ کو کوئی گزند پہنچے، کوئی ضعف پہنچے، کوئی کمزوری، ویکنس آپ پر ہو. یعنی فوراً اپنے جذبات کا، دلی خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کرے. گھر کا بزرگ کہے، ساس کہیں سر میں درد اب یہ نہیں کہا اچھا ہوا سر میں درد، اللہ کرے اور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دعا کہ اللہ تعالیٰ نیک نیتی کی بنا پر، نہ کہ منافقت کرے کوئی انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. پتہ لگے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور دل میں کہے کہ اللہ تعالیٰ رسیٹ ایڈ کر دے.
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب بزرگ کوئی کام کہے آپ سے تو آپ بنفس نفیس خود جائیں اور وہ کام انجام دیں، اپنے چھوٹوں سے مت کہیں بیٹا ذرا نانا کو چادر دے دو، دادا کو چادر دے دو، نہیں، جناب زہرا سے کہا کہ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہی، مجھے اڑا دو چادر لے کر، اور جناب زہرا گئیں فاتیتہ، میں لے کر آئیں، وغطیت بہی، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ پر وہ چادر ڈال دی، خوب نفس نفیس گئیں اور آپ کے بدن بھوگا کے ڈالا، اور اس کے بعد نہ صرف ڈال دیا بلکہ اپنے مزید پیار و محبت کا، ایک وقت ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود ہے، اے اور بی، اے نے کہا مشکل ہے، مجھے پرابلم، ویکنیس فیل کر رہا ہوں، مشکل میں پریشانی ہے، بی نے اس کا اظہار کیا، اس نے کہا میں مشکل میں ہوں، خدا آپ کی مشکل کو دور کرے، یہ لے آؤ، یہ لا کے دے دیا، اس کی بظاہر پرابلم کسی حد تک حل ہو گئی۔ ابھی جو بی ہے اس کو چاہیے کہ مزید جو ہے وہ پیار و محبت کے نور کے حالوں کو بھیجے۔ جناب زہرا کیا کہتی ہیں؟ اس کے بعد پیار و محبت بھری نگاہوں سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھتی ہیں، نہ یہ کہ ویسا کوئی بہو یہ کہے کہ ساس کو تو ہر وقت کام ہی کام ہوتا ہے، یہ لا دو، وہ لا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو، بلکہ نہیں، آپ جو ہے مزید پیار و محبت کے احساسات کو ان لوگوں کی طرف، ایک فلیٹ میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ فلیٹ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی ایک کشمکش والی زندگی ہوتی ہے، اوپر والے جو ہیں اگر کوئی مثال کے طور پر زیادہ اچھلے کودیں گے تو آپ ان کو جا کے کہیں گے، آپ کسی کے سر پہ اچھلے کودیں گے تو نیچے سے آ جائے گا، جناب آہستہ چلیں، سڑیے اترا کریں، آرام سے اترا کریں، کچرا نہیں پھینکیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں جب بھی اترتا تھا، میرا دوست جب بھی اترتا تھا، ایک بڑھیا جو تھی وہ کھڑی ہوتی تھی اور یہ کہتی تھی بھائی ایسا اترا کرو، میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں ایسا ہی اترتا تھا، لیکن یہ خاتون روزانہ کھڑی ہو کے مجھے کہتی تھی، کہتے تھے میں ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، میں اس سے کچھ نہیں کہتا، میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ نیچے رہتی ہے، میں اوپر، لیکن جب بھی جاتا ہوں وہ کھڑی بھی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آہستہ چلو۔ اس نے کہا چونکہ آپ کے ذہن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خاتون نہ کھڑی ہوں لہذا جلدی سے اتر جاؤں، یہ جو آپ اپنے یوں کہوں کہ فکر کے جو ریز اور شعاعیں پھینک رہے ہیں نا، یہ منفی ہے، اس کو مثبت کریں۔ آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں گے، یہ آ کے یہ کہیں گے، آپ کہیں یہ کہیں گے نہیں ماشاءاللہ تم ٹھیک ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تم بہت پیار سے جاتے ہو، کہیں گے میں نے ایکسرسائز کی، پریکٹس کی، اور کئی دن تک جو ہے میں یہ کہتا رہا کہ میں جب جاؤں گا تو یہ خاتون، بوڑھی خاتون میرے استقبال کے کہیں گے ماشاءاللہ تم بہت اچھے، کہ کچھ دن بعد خود بخود ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ یہ جو آپ ٹون بھری نگاہوں سے، غصے بھری نگاہوں سے ساس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ساس نے کہہ دیا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ مزید مسائل کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آپ جتنا بھی آپ کی ساس خدا نہ خواستہ ظلم کرے، آپ اس کو پیار بھرے انداز سے اس کی طرف بھیجنے کی کوشش کریں، نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں، یعنی یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں کہ اپنی ان شعاؤں کو، وہ اگر منفی شعایں بھیج رہی ہے آپ مثبت شعایں بھیجیں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، کیا کہتی ہیں؟ وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ فَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي اللَّيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، کہ گویا ان کا چاند، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور میں ان کو ایسے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب ممکن ہے کہ رسول اللہ چہرے پر انہوں نے چادر نہ ڈالی ہو، ممکن ہے، اور صرف آپ کے بدن پہ چادر ہو، بہرحال کیونکہ کہہ رہی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس سے یہ ظاہر ہی ہوتا ہے کہ چادر چہرے پہ نہیں تھی، چادر بدن مبارک پہ تھی۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ اور مزید نکات ملتے ہیں، ایک 5-7 منٹ کا وقفہ اور ہے، اس کے بعد جو ہے شاید 10 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ایک نشست کے اختتام میں، 45 منٹ کے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم مزید نکات کو پیش کریں گے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔
یہ بات ذہن میں رہے کہ بزرگوں کے احترام سے گھر کی فضا سازگار ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے، معذرت گھر کے بڑوں کو چاہیے، یعنی والدین جو ہیں دوسرے درجے کے افراد، ان کو چاہیے وہ بزرگوں کی جانب سے دی جانے والی ہر آواز پر لبیک کہیں، ان کی ممکنہ مدد کریں۔ ممکن ہے 1 گھنٹے میں 10 دفعہ بلائے آپ کی ساس یا سسر، لیکن جائیں۔ یہ جو آپ اضافی کام کر رہی ہیں، خدا اس کا اجر دے رہا ہے آپ کو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فقہی اور ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ جو مدد کر رہی ہیں اس کا اجر خداوند عالم آپ کو دے گا۔ تو جو بھی مدد کی آواز ہو، جو بھی ان کی حاجت ہو، حاجت روائی ہو، وہ اسے پورا کریں۔ ممکن ہے گھر کے بزرگ کسی فوری ضرورت اور مدد کے طلبگار ہوں اور آپ نہایت اہم کام میں مصروف ہوں، لیکن کوشش کریں کہ اسرائے وقت میں جتنی جلدی ہو ان کی اس حاجت کو پورا کریں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی جو ضروریات اس کا علم پہلے سے حاصل کریں، قبل اس کے کہ والد یا والدہ یا ساس یا سسر آپ سے کہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ان کا ناشتے کے ٹائم میں، کھانے کے ٹائم میں، دوا کا ٹائم میں، پان کا ٹائم میں، حقوق کا ٹائم، مثلا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کون سی چیز کس وقت پہ دینی ہے۔ اور اگر آپ ان کی پرابلم کو سولو کرنے پہ قادر نہ ہوں، یہ نہیں کہ نہیں ہے آپ کا بیٹا تو کما کے ہی نہیں دیتا، جتنے دیتا ہے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ بزرگوں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ بزرگوں کا اور گھر کے بڑوں کا یعنی والدین کا آپس میں رویہ ہے کہ اس طریقے سے۔ اب اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں، وہ بھی آپ کی نظر کر دوں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تکرار ہے، اچھا جناب زہرا نے چادر لا کے دی نہیں بلکہ رسول اللہ کو اڑائی ہے۔ یہاں سے کیا نقطہ ملتا ہے؟ کسی چیز کے سوال پر اس چیز کو بزرگوں کی خدمت میں اور ان کے ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے آپ کی ممکنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ان کے لیے قابل استعمال بنائیں۔ بیٹی دوا لا دو، اب آپ نے شیشے پکڑا دی، ان کے ہاتھ میں راشا وہ نہیں کھول سکے، نہیں، کھول کے آپ ان کو دیں۔ فلاں چیز لا دو، رضائی لا دو، رضائی لائیں اور کھول کے ان کو دے دیں، یعنی اس کو قابل استعمال بنائیں ان کے لیے، نہ یہ کہ صرف ان کی حاجت پوری کر دیں کہ یہ لو بھائی۔ چونکہ آپ جو خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے اس کا نتیجہ، اس کی خوش اخلاقی کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ تصور مت کیجئے کہ جناب یہ کہیں یہ بڈھا یہ بڈھی پتہ نہیں کہاں سے روزانہ آ جاتا ہے اور یہ مصیبت پھر آ گئی۔ اس جو منفی الفاظ ہیں، منفی ریز جو آپ بھیجیں گی وہ پھر آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گی۔ بظاہر کام آپ نے کرنا ہے، مثال کے وہ چیز دینی ہے، لیکن اس کو ناگوار بنا کر، مشکل بنا کر، تلخ بنا کر، کڑوا بنا کر انجام دے، یہ آپ کی مرضی ہے، یا اس کو شیریں بنا کر عبادت سمجھ کے، خدمت سمجھ کے، اللہ کی رضا اور اس کی قرب کا ذریعہ سمجھ کے انجام دے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ خیال آپ کے دل کی فضا کو مقدر کرے، جب دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ارے 2 روٹی تو بنائی تھی، ابھی تیسری روٹی بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ منفی چیز ہے نا، ان سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گمان جو ہیں، یہ کہیں سے نازل ہو گیا، یہ مصیبت پھر ٹپ کی، دیکھو جب دیکھو مانگتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یہ گمان رشتوں کا قاتل ہے۔ یہ گمان جو کر رہے نا، منفی گمان رکھنا، برا گمان رکھنا، اچھا اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے یہ سنا ہوگا، وہ تو کہتی رہتی ہے، جیٹھ ہے، جٹھانی ہے، نند ہے، نندوئی ہے، کرتے رہتے ہیں، ہوگا، کیا ہوگا، یہ کہا ہوگا، یہ چیز غلط ہے۔ بلکہ آیت اللہ مجتہد تہرانی فرماتے تھے کہ روز قیامت خداوند عالم آپ کو آپ کے
منفی خیالات کے سبب مواخذہ کرے گا. کیا ہوگا وہ تو ان کی عادت ہی یہی ہے. ایک آدھ دفعہ کسی سے غلطی ہو گئی ہمیشہ اس کو اس کی نسبتیں، وہ تو کرتا ہی یہی ہے. اس کا کام ہی، میری جیٹھانی تو بس توبہ توبہ اللہ اللہ نہ کھلو، بولیں گے بھی بتائیں گے بھی لیکن اللہ توبہ توبہ، غیبت بھی کریں گے اللہ اللہ توبہ توبہ. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ رشتوں کے قاتل ہیں. منفی گمان کسی کے لیے نہ رکھیں، برا گمان، برا خیال نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ سے اپنے دل کو صاف رکھیں. جان لیجئے کہ آپ کی پیار بھری نگاہیں اگر ان کے درد اور مشکل کو ختم نہیں کر سکتی لیکن کم ضرور کر سکتی ہیں آپ کا اچھا بیہیویئر. صحیح ہے کہ ساس سسر کی خدمت آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک انسانی ناطے سے آپ اور وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو رشتے اور بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. نواں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ گھرانے کے بزرگوں کی خدمت کریں تو پھر اس میں ناک بھونکوں چڑھانے کا کوئی معنی نہیں بنتا. اسی خدمت کو اعلیٰ اخلاق و خندہ پیشانی سے انجام دیں، جس کو میں نے کہا ہنسی خوشی انجام دیں. یہ چیز جو ہے عزت، رزق اور عمر میں اضافے کا سبب بنے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہو گیا ٹائم؟ انشاءاللہ ایک 5-7-10 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ کچھ اور نکات ہیں وہ بھیجیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دوسری نشست میں آپ تمام خواہران کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ گھر کے بزرگ اور گھر کے بڑوں میں یعنی والدین میں، وہ والدین بیٹا بیٹی کی شکل میں ہوں ان کے اپنے، یا داماد اور بہو کی صورت میں ہوں. کیونکہ ہم نے 3 کیٹیگری آپ کے سامنے، بزرگ، دادا دادی، نانا نانی یا ساس سسر، اس کے بعد والدین جس میں زن و شوہر، میاں بیوی، اور پھر تیسرے درجے پہ اولاد. گھر کو کامیاب بنانے بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شاید دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل یا نظریاتی حوالے سے مفید ہوتی ہیں. فی الوقت شاید آپ کے لیے یہ باتیں اتنی مفید نہ ہوں، لیکن اگر آپ ان کو اسی نظریاتی اور تھیوری کے انداز سے کسی کو بیان کریں گی تو یہ آپ کی تبلیغ میں بھی کام آئے گا اور آپ کی جو ازدواجی زندگی انشاءاللہ ہوگی اس میں بھی یہ آپ کے لیے معاون و مددگار ہوگا انشاءاللہ. اور اس کو بہرحال اپلائی کریے گا، یعنی جن کے گھروں میں والدین ہیں اور ساس سسر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. میں نے شبر بھائی سے کہا تھا کہ ایک نشست جو ہے وہ ہماری خانم کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ خانم، چونکہ وہ بھی فاضلہ قوم ہیں، وہ بھی ساتھ آئی ہیں لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ ان دو دنوں میں نہیں آ سکی. کل انشاءاللہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اور جس میں آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ گھل مل کر جو ہے اس موضوع پہ مزید گفتگو کر سکتی ہیں یا کسی اور موضوع پر. کر لیجیے ہمارے میزبان پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اجازت دیتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس لیے میرے پاس بہت ساری فون کالز جب آتی ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کوئی خاتون ہے تو میں بنیادی طور پہ خود ایوائڈ کرتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خاتون سے ایزیلی اور راحت تر ہو کے جو ہے وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتی ہے. خاتون کے درد کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے پھر وہ خواتین رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، سوال بھول جاتی ہیں، تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خانم کی طرف ارجاع دوں اس کو تاکہ وہ مناسب انداز سے ان کو سمجھا سکے. تو انشاءاللہ کل وہ بھی میرے ساتھ ہوں گی اور امید ہے کہ وہ بھی آپ سے کچھ خطاب کریں گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے خواہران نے مفاہیم کا مکمل کورس کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریباً آدھی سے زیادہ اس وقت ہے. یہ مفید ہے ٹاپک آپ کے لیے یا نہیں ہے؟ بلا تکلف بتائیں. یہ نہیں کہ سامنے کہہ رہی پیڑھی بس پھنس گئے. جی یہ بہت مفید جو کہہ رہی ہیں. آپ بیچلر ہیں شادی شدہ ہیں؟
معذرت کے ساتھ. ہاں دیکھیے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے نا. آپ پریکٹیکل ہیں اس یعنی پریکٹیکل میدان میں اس وقت ہے، عملی میدان میں، تو آپ کے لیے تو بہت ہی مفید ہیں. لیکن دوسری خواہران جو ابھی اپنے گھر کو نہیں گئی ہیں ان سے فائدہ مند ہے. کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اور تخصصی انداز سے گفتگو کی جائے تربیتی حوالے سے، لیکن وہ شاید ہمارے پاس 2 دن اور ہیں، میرے خیال سے 4 دن کا ہے یہ 2 دن اور ہیں. خیر انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. جب تمام اہل بیت جمع ہو گئے چادر کے نیچے تو رسول اللہ نے 3 صفات بیان کی ہیں گھر کے لیے. جب سب پنجتن جمع ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلَ لَنَا وَاجْتَمَعْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، چادر کی جمع ہو گئے. اخذ ابی رسول اللہ بِطَرَفِيَ الْكِسَاءِ، کسا کے دونوں سروں کو پکڑا، طرفے یعنی دونوں سروں کو. وَأَوْمَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کیا الی السماء، آسمان کی طرف. وقال اللہم، اے اللہ، ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں. پہلی صفت یہ ہے، یہ چادر میں موجود یہ سب میرے اہل بیت ہیں. وخاصتی، میرے خاص الخاص افراد ہیں. وحامتی، میری حمایت کا محور ہے. توجہ فرمائیے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں وَأَوْمَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَعَامَّتِي. پڑھ دیا آپ نے بھی سن لیا. کہہ کیا گیا رسول اللہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں. اپنی ذات سے اللہ کا رسول اس گھرانے کا بزرگ شخص نسبت دے رہا ہے. جیسے میں کہوں کتاب نکرہ ہے، لیکن میں کہوں میری کتاب، یہ معرفہ ہو گئی. میں کہوں کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. کتاب علی یعنی علی کی کتاب، نکرہ معرفہ سے مل کے ملٹیپلائی ہوا، معرفہ بن گئی. کتابی، میری کتاب، مجھ سے نسبت ہو گئی. اہل بیت یعنی کوئی بھی اہل بیت نہیں، کہا اہل بیتی، میری، ٹھیک ہے، میرے اہل بیت ہیں. یہ خاصتی، خاص الخاص افراد ہیں. حامتی، میری حمایت کا محور ہیں. یعنی ایک بزرگ فرد خاندان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اپنی ذات سے نسبت دے کر اپنے پال و بر کے درمیان جگہ دینے کی کوشش کرے. میرے خاص افراد ہیں، یہ عام نہیں ہے کوئی. ان کی عزت میری عزت ہے، ان کی زندگی میری زندگی ہے، ان کی موت میری موت ہے. وہ حامتی، میری حمایت کا محور ہیں. میں اپنی حمایت ان سے الگ نہیں کر سکتا. ایک یہ چیز کہ یہ بزرگ افراد کا کام ہے کہ وہ کہیں دیکھیں کوئی جھول ہے بہو کے یا داماد کے کردار میں تو اس کو چھوڑ دیں، درگزر کرے. کوئی جوان ہے، کچا ہے، کوئی نہ پختہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، کوئی مثلا پیار محبت سے سمجھائیں. بعض اوقات انسان کان پکڑ کے سمجھاتا ہے، بعض اوقات نام لے کے سمجھاتا ہے، بعض اوقات اشاروں کے نام سمجھاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ پیار و محبت سے جو چیز سمجھائی جائے گی، دنیا کی تمام تر سختیاں بھی وہ تاثیر پیدا نہیں کر سکتی جو پیار و محبت کا لہجہ در حقیقت آپ کے عمل میں تاثیر پیدا کرے گا. اس کے بعد اہل خانہ سے اظہار محبت و وابستگی کا اعلان کرتے ہیں رسول اللہ. تقریباً 6 اور 9 جملے رسول اللہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں. گھر کا بزرگ اور خاندان کا سرپرست در حقیقت کس طرح اپنے گھر والوں سے، اہل بیت سے، اہل خانہ سے اظہار محبت و وابستگی کا اعلان کرے. لحمہم لحمی، اب آپ توجہ دیکھیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ظاہری تکلیف میری تکلیف، یعنی میرا گوشت ہے، یعنی مجھے تکلیف ہوگی تو میں محسوس کروں گا نا. ان کا گوشت میرا گوشت. دمہم دمی، ان کا خون میرا خون.
युअलिमुनी मा युअलिमुहुम, जो इनकी अजियत व आज़ार का सबब बनेगा वही चीज़ मेरे अजियत व आज़ार का सबब बनेगा। यानी क़ल्बी रूहानी वाबस्तगी का ऐलान। यहज़नूनी मा यहज़नुहुम, जो इन्हें रंजीदा करेगा वही चीज़ मेरे रंजीदा होने का सबब बनेगी। अना हर्बुल लिमन हारबहुम, उससे बढ़कर चौथे दर्जे पे फरमाते हैं, पांचवें दर्जे पर अना हर्बुल लिमन हारबहुम, मैं उससे जंग करने की हालत में हूँ जो इनसे जंग करने वाला है। वसिल्मुन लिमन सालमहुम, और उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला हूँ जो इनसे दोस्ती का ख्वाह है। अब आप देखें लबो लहजा, लहम, गोश्त, खून, अज़ियत आज़ार और हुज़्न व मलाल से बढ़कर जंग तक बात आ पहुँची है। सिर्फ ये नहीं कि मेरा गोश्त है, मेरा खून है, नहीं, जो इनसे जंग करेगा वो मुझसे जंग करेगा, मैं उसका दोस्त हूँ जो इनका दोस्त है। वअदुव्वुल लिमन आदाहुम, मैं उससे अदावत दुश्मनी करूँगा जो इनसे अदावत दुश्मनी करेगा। सिर्फ ये नहीं, वो मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ। 8 और 9, इन्नहुम मिन्नी, खुलासा कलाम, इन्नहुम मिन्नी, ये सब मुझसे हैं, व अना मिनहुम, और मैं इनसे हूँ। जिंदगी देखें आप, शीर शकर, वो बुजुर्ग जो कहे कि पोता भी मेरा, पोती भी मेरी, नवासी भी मेरी, नवासा भी मेरा, मेरी बहू भी मेरी, मेरा बेटा भी मेरा, मेरा दामाद भी मेरा, मेरी बेटी भी मेरी, वो घर कितना प्यार और मोहब्बत का होगा। अगर इस तरीके से हम हदीस किस्सा की तिलावत करें तो क्या हमारे घरों का अखलाक ये होगा कि बहू जो है वो सास को घूर घूर के देखे, सास जो है वो 10 बुरे ख्यालात अपने दिल में उसके लिए रखे? हरगिज़ नहीं। उसके बाद अब दुआ देती हैं रसूलुल्लाह, दुआ दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की दुआएं दी हैं यहाँ पर रसूलुल्लाह ने। फजअल सलावातिका, ए खुदा करार दे, नाजिल फरमा अपने दुरूद व सलाम को, व बरकातिका, दो अपनी बरकतों को, व रहमतका, अपनी रहमतों को 3, 14 वो गुफ़रानका, अपनी गुफ़रान व मग़फ़िरत व बख्शिश को, और 5वां रिज़वानका, और अपने रज़ा खुशनुदी को, अलैया व अलैहिम, मुझ पर भी नादिल फरमा और इन पर भी नादिल फरमा। सलवात व बरकत व रहमत व गुफ़रान व रिज़वान अलैया, 5, अलैया मुझ पर भी नादिल फरमा, इन पर भी नादिल। छठी दुआ ये, और 7वीं व अज़हिब अन्हुम अर्रज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यानी वो घराना, अब यहाँ पे कहा कि इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे, मैं इनसे, लहमुहुम लहमी दमहुम दमी, युलिमुनी मा युलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, अना हर्बुल लिमन हारबहुम, जंग मुझसे करूँगा जो इनसे जंग करेगा, जो इनका दोस्त वो मेरे दोस्त, जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, इनकी आबरू मेरी आबरू, इनका दर्द मेरा दर्द, इनकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़, ये सब मुझसे मैं इनसे। उसके बाद कहा कि खुदा अपने सलवात व बरकत व रहमत व गुफ़रान और रिज़वान को मुझ पर फरमा। ऐसा घराना दर हकीकत इस काबिल होता है कि खुदा उस घराने को पाक करे। ए खुदा अज़हिब, दूर कर दे इनसे रिज्सो, नापाकी व पलीदगी को, और इनको ऐसा पाक कर दे जैसे पाक करने का हक़ हासिल है। ऐसा घराना पाक होगा, ऐसा घराना शैतान से दूर होगा कि जिसमें सास ससुर, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, सास बहू सब मिलकर बाहम शिरो शकर हो जाएं। हम हदीस कैसे पढ़ते हैं, रबियन फातिमा ज़हरा इला आखिर फुज़्तु बिरब्बिल काबा, ख़त्म हो गई वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद दिलों में वही नफ़रत, वही कदूरत, वही टेढ़ी टेढ़ी आँखें, वही बद्दुआएँ, वही बुरे ख़यालात, वही मनफी ख़यालात, वही गुमाने बद एक दूसरे के लिए, तो रहमत कैसे नादिल होगी, बरकतें कैसे नादिल होंगी, खुदा का दुरूद व सलाम कैसे नादिल होगा, खुदा कैसे माफ़ करेगा, खुदा की रिज़वान और रज़ा खुशनुदी कैसे नादिल होगी, खुदा हमारे दिलों से नजासत को कैसे निकालेगा।
اس وقت نکالے گا جب دوسروں کی گناہوں کو معاف کریں گے، درگزر کریں گے اور خدا سے کہیں گے خدا میں نے ان کے خطاؤں کو درگزر کیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے نکات کی طرف۔ پہلا نکتہ یہ کہ گھر کو شیر و شکر کرنے کے لیے، گھر کو باہم شیر و شکر کرنے کے لیے بزرگوں کا کردار بنیادی نوعیت کا ہوتا ہے، بنیادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ بزرگ خانوادہ کے پیار بھرے الفاظ بزرگ خانوادہ کے پیار بھرے الفاظ گھر کے تمام افراد میں محبت کا رشتہ قائم کرنے اور ان کے باہمی اختلاف کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پیار بھرے الفاظ، انہم منی، یہ میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری آبرو ہیں۔ اس کے بعد تیسرا نکتہ، گھر کے تمام افراد سے بلا تفریق اپنے اظہار محبت کریں اور ان کو اپنے گرد جمع رکھیں۔ نہ یہ کہ یہ بیٹی تو میری ہے، بیٹی کے سامنے بہو کی تذلیل کر رہی ہے، یا بیٹے کے سامنے داماد کی، نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی صاحبہ ہیں یہاں پر خدا نخواستہ تو معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کسی کی بہو سے برا سلوک کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا آپ کی بیٹی بھی کسی گھر میں بہو بن کے جائے گی۔ بس اچھا کچھ ہوتا ہے نا کہ کوئی ساس ٹیڑھی مل جاتی، کہتی ہاں یہ اپنی ساس کا بدلہ مجھ پہ اتار رہی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے منفی خیالات نہ رکھیں۔ پیار و محبت کے جذبات شعائیں ریزز بھیجیں، حالے جن کو کہتے ہیں۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے نیت اور فکر سے جو ہیں وہ شعائیں صادر ہوتی ہیں۔ ایک جاپانی پروفیسر نے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کیا، اور کئی ایکسپیریمنٹ کیے کہ پانی کا گلاس ہے، اس نے کہا اگر اس پانی پر مثال کے طور پر یا کسی بھی پانی پر پیار بھرے الفاظ بھولے جائیں گے تو ان پیار بھرے الفاظ کی وجہ سے اس کی جو مولیکیولز کی شکل ہوگی وہ بڑی خوبصورت ہوگی، اور اگر برے الفاظ، منفی الفاظ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کے الفاظ بولے جائیں گے تو اس کے مالیکیولز کی شکل بہت ہی بدصورت ہوگی، الجھے ہوئے ہوں گے۔ اس نے کہا صرف یہی نہیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں جو آپ نہ بھی جانتے ہوں، پانی تو جانتا ہی نہیں، آپ نہ بھی جانتے ہوں، آپ چینی میں کوئی منفی لفظ بولیں، خدا نخواستہ اس پانی کو کہیں یا اس کے سامنے کسی کو گالی دیں، اس کے مالیکیول کی شکل خراب ہوگی۔ اور اگر جاپانی زبان میں یا کسی اور زبان میں آپ نہیں جانتے کوئی اچھا لفظ بولیں، جب اس کے مالیکیول کی شکل اچھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ ریز بھیج رہے ہیں، حالہ بھیج رہے ہیں، نور یعنی جو آپ شعائیں بھیج رہے ہیں وہ در حقیقت جنم لے رہی ہیں آپ کی نیت سے۔ نیت سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ نیتوں کے اثر کے ساتھ، اثرات اور افیکٹ کے ساتھ اس پانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے مالیکیولز کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی خاتمہ ہو، 8 روٹی پکا چکی ہے، آپ نے کہا 2 اور بنا دو، غصے سے گھور کے دیکھے گی 8 کھا گئے 2 اور کھائیں گے، کیسا آٹا گوندے گی؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں اس کا لب و لہجہ کیا ہوگا۔ غصہ، تناؤ، ٹینشن، تنس، ناراضگی، برہمی، یہ سب اس آٹے پر، اس روٹی پر اثر انداز ہوگی۔ تم جلدی سے کھاؤ تاکہ میں جاؤں۔ اسی طریقے سے ہوٹل میں آپ کھائیں گے، یہ کھائے گا تو میری گھر کا چولہا جلے گا، میں روٹی کھاؤں گا، لہذا وہ جلدی پکاؤ، کچی پکاؤ، صحیح پکاؤ، خراب پکاؤ، جلدی سے پکا کے بھیجو ان کو، یہ کھائیں گے میرے گھر کا، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ماں پیار و محبت سے آٹا گوندے، پیار و محبت سے جھاڑو دے، کپڑے دھوئے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ ریز جو ہیں آپ بھیجیں گے۔ توجہ کر رہی ہیں آپ کسی کو پانی دینا ہو تو بہت پیارا ادب سے احترام سے دیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بلا تفریق محبت کریں سب سے، یہ نہیں کہا کہ حسن سے، حسین سے، علی سے نہیں، بچے ہیں
بڑے ہیں سب موجود ہیں، کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے سب سے ہوں، انہیں سب ایکول ہیں اس گھرانے میں آنے کے بعد۔ چوتھا نکتہ، افراد خانہ سے اپنی دوستی اور حمایت کا اعلان ان کے وجود میں گھر اور گھریلو نظام زندگی سمیت فیملی کے تمام افراد کی مشکل مراحل میں اپنی حمایت کا اعلان آپ کو نہ صرف مضبوط و مستحکم بنانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا، بلکہ آپ کے درمیان کبھی نہ ٹوٹنے والا محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ جو آپ حمایت کر رہے ہیں، ایک محبت، ایک رشتہ، ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ بزرگ خانوادہ کی دعا خشک اور بے جان رشتوں میں اسی وقت حقیقی رنگ ڈالے گی کہ جب وہ خود اپنے دل کی دعا اور احساسات کو حقیقی انداز سے عملی صورت میں بلا تفریق تمام اہل خانہ کے ممبرز کے لیے پیش کریں گے۔ ان کی بے رمق زندگی میں رمق لے کے آئے گی آپ کی دعا، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ ساتواں نکتہ، تمام افراد خانہ کے وجود کو اپنے وجود کا حصہ قرار دینے سے یہ بات ان کے دلوں میں راسخ و پختہ ہو جائے گی کہ گھر کے تمام افراد بھی اسی نسبت سے آپ سے کبھی بھی اپنی حمایت کو خالی نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ ہر مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گے۔ آٹھواں نکتہ، مادی رشتوں اور مالی وابستگیوں سے آزاد ہو کر ہی حقیقی رشتے جنم لیتے ہیں۔ گھر کے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر کے تمام افراد کے جسمانی اور روحانی مزاج اور صحت کا خیال رکھیں اور ایک سرپرست کی حیثیت سے سب پر اپنی توجہ اور عنایت کو مرکوز کریں۔ سب کے لیے، نہیں کہ خاص کے لیے۔ ممکن ہے کسی کا اخلاق زیادہ اچھا ہو، اس سے چاہتی ہوں کوئی تعلیم میں زیادہ اچھا ہو، کسی کی نماز اچھی ہو، لیکن مجموعاً جب تمام افراد فیملی کے ہوں تو پھر سب پہ ایکول نگاہ ہونی چاہیے۔ اب آئیے پیغامات کی طرف۔ اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی محبت کو اپنے تمام قریبی خاص افراد کے لیے اپنی خاص قربت اور حمایت کا محور قرار دیں۔ یہ کہیں کہ میری ہمیشہ کے لیے تم سے دوستی ہے اور حمایت ہے۔ آپ کا اپنے افراد خانہ سے اظہار محبت ان کو اپنے لیے معزز اور خاص شمار کرنے، نیز انہیں اپنے دائرۂ حمایت میں قرار دینا آپ کے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رشتے کو جنم دے گا، اور یہ مضبوط رشتہ ایسا ہوگا کہ جو مالی وسائل کی کمی کے باوجود بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اور ان کی محبت پیسے، سٹیٹس اور دنیا کے مال کی محبت نہیں، حقیقی محبت ہے۔ اے دادا دادی، اے نانا نانی، اے محترم ساس سسر صاحبان، آپ اپنے گھر والوں کو اپنے وجود کا حصہ بنائیے اور انہیں یقین دلائیے کہ وہ آپ سے اور آپ ان سے ہیں۔ آپ کا عملی رویہ انہیں باہم شیر و شکر کرے گا۔ ان کو اپنے لیے قابل قدر بنائیں، ان سے دوستی کا اظہار کریں۔ چھٹا نکتہ، گھر کی فضا میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ گھر کے تمام افراد اہل خانہ کے دل میں آپ کی سچی محبت کی مٹھاس وہ اپنے دلوں میں محسوس کر سکیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ساتواں نکتہ، اپنے گھر والوں کو یقین دلائیے کہ آپ ان سے، وہ آپ سے ہیں، اور آپ کا وجود ان کے بغیر نامکمل اور ان کی دنیا آپ کے بغیر پھیکی ہے۔ آٹھواں نکتہ، یقین جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ آپ کے پیار بھرے الفاظ، محبت سے لبریز جملے اور قلبی احساسات کی ترجمانی کرنے والا ایک ایک حرف فیملی لائف میں ان کی توجہ، دلچسپی، سنجیدگی اور محنت کا سبب بنے گا۔ جتنا آپ ان کو انوالو کریں گے اتنا ہی وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا، اور جتنا آپ روکھا رویہ اختیار کریں گے وہ اتنا ہی واجبی سرسری سا رویہ اختیار کرے گا اور
چاہے گا بس جلدی سے ٹالے اس مصیبت کو، دادا ہیں، دادی ہیں، بہو ہے، ساس ہے، سسر ہے، جو بھی ہے۔ آپ کے تشویق آمیز جملے، آفرین و تحسین کی صدائیں، پیار بھری نگاہیں، محبت برا حساس احساس، نوازش، شفقت اور عنایت و توجہ، سب مجموعی طور پر اہل خانہ اور ان کی اجتماعی لائف کو ایک ایسے مضبوط حصار میں لے آئے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں توڑ سکے گی۔ اور آخری 2-3 نکتے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ پہلے سے لکھے میں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ بہرحال ان کو بھی شیئر کروں آپ سے۔ تمام افراد خانہ کے تھکے اور خستہ حال بدنوں کو، توجہ فرمائے گا، اہل خانہ کے تھکے اور خستہ حال بدنوں کو ایک توانائی دینے اور شہر کی اجتماعی اور سیاسی صورتحال سے ان کی تھکی اور مردہ روح اور احساسات کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے گھر کے تمام افراد کو یکجا کر کے گیٹ ٹوگیدر اور ایک غیر رسمی خانوادگی اجتماع کرنے، ساتھ بیٹھنے، گپ شپ کرنے، احوال پرسی کرنے، دن بھر کے معاملات پر ہلکی پھلکی گفتگو، تمام روز و شب کے مشاغل سمیت تعلیم، صحت اور معاشرے کی اجتماعی صورتحال کے بارے میں باز پرسی، مزاح اور ہنسی مذاق کرنا بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ تھکے ہوئے آئے ہیں، الجھے ہوئے آئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹریفک جام ہو گیا ہے، 10 چیزیں ہیں، یہ آپ ہیں جو اس کو گرمائیں۔ بزرگ حضرات کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اس میں اور بھی نکتے تھے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک اور چیز، ابھی کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ ہیں۔ جب امیر المومنین پہنچے رسول اللہ کے پاس تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے تو جناب فاطمہ زہرا کو فرما دی، فَأَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ ابو الحسن، امام علی تشریف لائے، قریب پہنچے اور کہا کہ السلام علیک یا فاطمہ، فاطمہ بنت رسول اللہ، توجہ فرمائیے، صرف فاطمہ نہیں کہا، السلام علیک یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ، فاطمہ اور اے بنت رسول خدا، پیار و محبت بھرے لہجے میں۔ فقلت، تو میں نے کہا، وعلیک السلام یا ابو الحسن، ابو الحسن آپ پہ بھی سلام ہو میرا، ویا امیر المؤمنین، بچے سن رہے ہیں، شوہر کے اجتماعی اسٹیٹس کو فراموش نہیں کی جناب زینب نے۔ ہاں ہوں گے پروفیسر، مجھے کیا، میرے تو شوہر ہیں، روٹی لے کے آئے، جو لسٹ منگائی تھی پورے لے کے آئے ہو، وہ بیچارہ وہیں سے دبا کے بھاگ جائے گا، جلدی سے لے کے آئے گا۔ مولانا ہوں گے اپنے زمانے کے، ٹھیک ہے ہیں مولانا ہیں، کیا کریں، مطلب نہیں، احترام، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا اجتماعی اسٹیٹس بچوں کے سامنے خصوصاً خود آپ کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین۔ اب دیکھیں کتنا پیار محبت بھرا لہجہ ہے، صلی اللہ علیہ یا ابو الحسن، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، کہ جس گھر میں یہ دعا ہو، یہ اخلاق تذکرہ کیے جائے، کیسے گھر نہیں تبدیل ہوگا؟ محال ہے، ناممکن ہے کہ گھر تبدیل نہ ہو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، فقال، امیر المومنین نے فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، میں تمہارے پاس سے ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے یہ خوشبو میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے رسول اللہ کی ہے۔ فرمایا، نعم، جی ہاں علی، ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء، وہ یعنی میرے والد اور آپ کے چچا زاد بھائی چادر کے نیچے
آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ موجود ہیں. یہ نہیں کہا کہ حسن حسین کے ولدئی کا، آپ کے بیٹے، ولدیہ نہیں کہا میرے بیٹے، خون کی بھی بیٹی جناب زہرا کے، لیکن خود یہ کہنا کہ اے علی آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ موجود ہیں، خود یہ احساس، یعنی باہمی جو رویہ ہے وہ کتنا پیارا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو وقت بچا ہے اس میں اس سے متعلق گفتگو کروں. اس کے بعد جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں، بچوں کے سامنے گھر کا بزرگ 2 نمبر یعنی دوسرے درجے کے جو والدین ہیں کیٹیگری، اس سے کیسے سلوک کرے. امیر المومنین پہنچے، کہا کہ سلام ہو اے اخی، معذرت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ ان اکون معاکم تحت الکساء، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ آپ ممکن ہے پرائیویسی میں ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ حضرت علی ہیں، بچے ہیں، کہتے ہٹو بچو، میں جیسے ہوتا ہے بزرگوں، ہٹو ہٹو، بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، ڈانٹ دیتے ہیں. نہیں، کہا میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اجازت لیتے. رسول اللہ نے فرمایا وعلیک السلام یا اخی، میرے بھائی علی تم پہ سلام ہو، ویا وصیی، میرے وصی ہو تم، نائب ہو علی، وخلیفتی، میرے خلیفہ بھی ہو، جانشین بھی ہو، وصاحب لوائی، اور میرے بعد اس امت میں میرے پرچم دار ہو. اخی، وصی، خلیفتی، صاحب لوائی، 4 درجات امیر المومنین کے بیان کیے بچوں کے سامنے، کہ بچہ سمجھے کہ گھر کا دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر ایک گھر کے بچوں کے سامنے ان کے والدین سے کیسے سلوک کر رہا ہے. اخی، بھائی، وصی، جانشین، خلیفہ، اور صاحب علی بھائی، میرے پرچم کے پرچم دار، نام کا دن تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اس کے بعد جناب زہرا آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اے میرے والد سلام ہو. کہا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں ان اکون معاکم تحت الکساء، کہ میں بھی آ کے شامل ہو جاؤں؟ کہا نام کا دن تو لگا کہ یہ سب جمع ہو گئے. اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں جو وقت بچا ہے 10 منٹ کا، 10-12 منٹ کا، اس میں چاہتا ہوں زن و شوہر سے متعلق کچھ باتیں، کہ امیر المومنین آتے ہیں. امیر المومنین جو ہیں وہ کتنا پیار و محبت کرتے جناب زہرا سے، یہ اچھی طرح علم ہے آپ کے. جہاں جس قسم میں بزرگوں کا مثبت کردار نظر آتا ہے، وہاں شوہر اور بیوی کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے. امیر المومنین گھر میں آتے ہیں، جناب زہرا آ کے آتے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ. توجہ فرمائیے گا، فاطمہ تم پہ سلام ہو. ہمارے شوہر آتے ہیں معاشرے میں، ہاں بھائی چائے تیار ہے، کوئی آئے تو نہیں تھا، 10 سوالات آتی. بیوی سارے دن چولہے میں، بچوں میں، ہانڈی میں، صفائی ستھرائی میں، کچر پچر میں پتہ نہیں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی فیلنگس ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں. تھک جاتی ہے، وہ اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھاتی. یہ شوہر کا کام ہے آ کے اس کو دل گرمی دے، اس کو احساس دے، اس کو پیار دے، اس کے وجود کو سمجھے، اس کی مشکل کو سمجھے. آتے سلام کہ السلام علیکی اے زوجہ تم پہ سلام ہو. اب تصور کی کوئی شوہر ہے اور آ کے سلام کریں، کیا پیار بھرا لمحہ ہوا. بیوی ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں جب بھی گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھے ویلکم کرنے دروازے تک آتی ہے، جب جاتا ہوں خداحافظی کرنے دروازے تک جاتی ہے. جب پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے اگر یہ پریشانی دنیا کے لیے ہے تو سمجھ لو کہ خدا رازق ہے، پریشان نہیں ہوں، اور اگر آخرت کے لیے پریشان ہو رہے ہو تو خدا تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے تاکہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو. رسول اللہ نے فرمایا خدا کے کچھ عامل ہیں، یعنی جو خدائی تعلیمات عمل کرنے والے، عمل کرنے والے ہیں، اور تمہاری بیوی ان خدائی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں سے ایک عمل کرنے والی ہے. امیر مومنین آئے، آ کے سلام کیا ہے. دیکھیں وہ بیوی کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ، اس کا شوہر آ کے اس کو اگر
مورد توجہ اور عنایت قرار دے تو وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا. بیوی کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، 2 بول 2 جملے. میں نے کہا نا کہ گھر کے کام کاج عورت کو نہیں تھکاتے، مرد کے رویے یا افراد کے رویے عورت کو تھکا دیتے ہیں. لہذا ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں. بیوی نہ صرف یہ کہ صنف نازک صحیح، بلکہ زندگی کے لمبے اور کٹھن سفر میں وہ اپنی نسوانیت اور لطیف احساسات و جذبات کے ساتھ مرد کے شانہ بشانہ ہر جگہ ہر موڑ اور منزل پہ کھڑی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد وہ شریکہ حیات کا لقب پاتی ہے. حیات میں شریکہ حیات کی وسعت کا اندازہ زندگی کی وسعت اور اس کے اونچے ترین افق کی سربلندی کو زندگی کی عظمت و سربلندی ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. شریکہ حیات کی وسعت کتنی؟ جتنی زندگی کی وسعت ہے. کتنی اس کا افق ہے؟ جتنا زندگی کا افق ہے. شریکہ حیات کے دامن میں اتنا پھیلاؤ اور اتنی ظرفیت ہے جتنا دامن زندگی میں ہے. اس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اپنی نسوانیت کے ساتھ ساتھ ہر مرد کی عظمت و سرافرازی میں شامل ہے. عظمت نسواں کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے عورت 9 سال کی عمر میں بالغ کیا ہے، جبکہ مرد 15 سال سن بلوغ میں قدم رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دی. 10 11 12 13 14 5 سال 6 سال، بعض اوقات 4 سال، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 7 سال، مختلف انداز سے ڈفرنس ہو سکتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اختیار سے، شعور سے، توجہ سے، معرفت سے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے عقل و شعور کو استعمال کرے. پس عورت اس قابل ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. مرد سے پہلے عاقل بھی ہوتی ہے، بالغ بھی ہوتی ہے، باشعور بھی ہوتی ہے. یہ تو صلوات کا نقطہ تھا نا، یہ تو نعرہ حیدری لینا چاہیے تھا اس میں. یہ مجھے اندازہ ہے 5 منٹ رہ گئے. عورت کو خدا نے پہلے بلایا. اس بنا پر یہ کافی ہے عورت کی نسوانیت کے لیے. اب جا کے اپنے رشتہ داروں کو اور ہسبینڈ کو مت سنائیے گا، ورنہ کوئی قبول نہیں کرے گا. کس مولانا نے بتایا مجھے بتاؤ ذرا. درود بھیجو محمد وآل محمد. امیر المومنین نے کیا کہا؟ السلام علیکی یا فاطمہ ویا بنت رسول اللہ. بنت رسول خدا، آپ پہ میرا سلام. اس جملے میں در حقیقت ادب، تہذیب، تقوی اور حفظ مراتب پوشیدہ ہیں. انسان اپنی شریکہ حیات کو سلام کر کے اس کی خدمات کو سراہتا ہے. آپ سلام یعنی اس کو اہمیت دے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں. آپ سلام کرنے میں مخاطب فرد کے اجتماعی اور دینی مقام و منزلت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. ممکن ہے نام لینے سے حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا جا سکے. آپ نے کہا کسی کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، اس نے کہا فاطمہ تم پہ سلام نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو کنیت یا لقب کے ساتھ سزا دی جائے تاکہ اس کا احترام باقی رہے. کنیت یا لقب کے ساتھ کیے جانے والے سلام میں مخاطب شخص کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم سلام کرنے جیسے ایک مختصر سے جملے میں بھی آپ کے دینی، سماجی اور اجتماعی مقام و منصب کو فراموش نہیں کرتے. کوئی ہے آپ کے جس نے ڈاکٹریٹ کی، ڈاکٹر ہے، آپ نے کہا منا ادھر آؤ، چننا ادھر آؤ، نہیں،
ڈاکٹر کہیں، پروفیسر کہیں، انجینئر کہیں، کوئی عالم تو اس عالم کے عالم دین کہیں، یہ نہیں ہو ارے وہ گڈا ہے، ارے وہی بچپن کے نہیں، اس کا اجتماعی منصب، کوئی ڈاکٹر ہے اس نے کیا تو اس کو ڈاکٹر سے پکارے. یہ اجتماعی طور پہ ایک نئے اخلاق کو جنم دے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. منع کی اماں، سلیم کے ابا، ارے سننا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عورت کے مفید وجود گھر اور گھرانے کو گلشن بنانے کے لیے ناکافی ہیں. ارے چھوٹی کی اماں، بات سننا. چھوٹی کی اماں کیا ہوتا ہے؟ منع کے ابا، بات سننا. منع کے ابا کیا ہوتا ہے بھائی؟ نام نہیں لیں، کوئی اور احترام سے پکارے. یہ القابات جو دیے جاتے ہیں ہمارے، بہرحال اب مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں کیا سسٹم ہے، لیکن ہندوستان میں لکھنؤ وغیرہ میں معمولاً جو بہویں آتی تھیں یا داماد ہوتے تھے ان کو القاب دیے جاتے تھے اور ان القابات سے ان کو پکارا جاتا تھا. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ماحول میں اور آپ کے شہر میں کیا اس کا طریقہ کار ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ ذکر ہوا ہے مولا کائنات کا اور جناب زہرا کا کہ کتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ میں مومنین سر جھکا کے آئے ہیں تو جناب زہرا پوچھتی ہیں علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو امیر المومنین سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں زہرا میں سلام کرتا ہوں، وقت یہ آ گیا ہے کہ لوگ جواب نہیں دیتے. جناب زہرا کتنی غمخوار مونس ہیں اپنے شوہر کی کہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے علی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اس کی خبر رکھتی ہے. میرا سلام ہو بی بی آپ پر صلی اللہ علیہ یا فاطمہ. یہی وجہ ہے نا جب مولا کو مسجد میں خبر دی گئی مولا بے ہوش ہو گئے. جب پانی ڈال کے افاقہ ہوا ہے تو فرماتے ہیں زہرا تم جب تک زندہ تھی میں اپنے غموں کا مداوع تیرے وجود سے کرتا تھا. اے زہرا اب تیرے جانے کے بعد میں کس سے اپنی تسلی و تشفی کا انتظام کروں گا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، لعن اللہ عدوک یا فاطمہ، لعن اللہ علی عدوک یا فاطمہ، لعن اللہ علی عدوک یا فاطمہ. اللہم لعن قاتل فاطمہ الزہرا. خداوندہ ہمارے اس بیان کو جو کچھ ہم نے کہا سنا اپنی بارگاہ میں اپنے قرب و رضا کا ذریعہ قرار دے. ہمیں ان تعلیمات پر بدرجہ اول سب سے پہلے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے اخلاق و کردار کو محمد آل محمد خصوصاً پنجتن پاک کے گھرانوں کے سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.